अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल के सिलसिले फैज़ान औलिया में हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सिलसिला ख्वाजाए खाजगान, ख्वाजाए चिश्त, सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की याद में किया जा रहा है। अजमेर में हर तरफ धूम मची हुई है, बल्कि यूँ कहा जाए कि ख्वाजा के चाहने वालों की दुनिया भर में धूम मची है। हर तरफ हर आँख रोज़ाए ख्वाजा गरीब नवाज़ पर जमी हुई है। हिंदुस्तान और दुनिया भर से काफ़िले अजमेर शरीफ की तरफ रवां दवां हैं और उर्स का एक समा है। इसी खुशी को, इसी याद को ताज़ा करने के लिए मदनी चैनल के सिलसिले फैज़ान औलिया में हम हाजिर हैं। आज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की इंशाअल्लाह बातें सुनेंगे, आपके फ़ज़ाइल व कमालात सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी की कुछ बातें सुनेंगे। अव्वल ता आखिर हमारे सिलसिले में शामिल रहिएगा, इंशाअल्लाह फैज़ान गरीब नवाज़ ज़रूर हासिल होगा। इससे पहले कि अपने सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करें, आइए हस्बे मामूल दुरूद पाक की फ़जीलत पर मुश्तमिल एक बड़ी ही प्यारी हदीस पाक सुनते हैं। सरकारे मदीना-ए मुनव्वरा, सरदारे मक्का-ए मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है, ऐ लोगों, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह, दुनिया भर में आप जहाँ कहीं हों, आइए मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ख्वाजाए खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के किस किस वस्फ़ का तज़किरा करें, किस किस करामत की बात करें और किस किस वाक़े को बयान करें। जब ख्वाजा की तारीफ़ पढ़ते हैं, सुल्तानुल हिंद के फ़ज़ाइल व कमालात पढ़ते हैं, तो अक्लें हैरान हो जाती हैं। शायद हम अपने एक सिलसिले में कुछ ही बरकतें हासिल कर सकें, कुछ ही तज़किरा ख्वाजा कर सकें, पर इस नीयत से गुफ्तगू करते हैं कि सुल्तानुल हिंद की निगाह करम हम सब पर पड़ जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए शहंशाह औरंगज़ेब के ज़माने का एक वाक़या सुनते हैं कि उस वक्त क्या हुआ। औरंगज़ेब के बारे में आता है, बड़ा कर्रो फर था, बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे वज़ीर और एक प्रोटोकॉल वाली लाइफ थी। मगर एक बार शहंशाह औरंगज़ेब ऐसे मज़ार पर हाजिर होने वाला था कि जहां हर वक्त बंदगाने खुदा का हुजूम रहता था। शहंशाह के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मज़ार से मीलों दूर तक सिपाही मौजूद थे। औरंगज़ेब की सवारी शहर के निवाह में दाखिल हुई। उसने कोचवान को हुक्म दिया, तेज़ रफ्तार घोड़ों की लगामें खींच दी गईं। औरंगज़ेब सवारी से नीचे उतर आया। वज़ीर और सल्तनत के दूसरे वज़रा और उमरा को भी इसकी तकलीद करनी पड़ी, मगर वो हैरान थे कि आखिर बादशाह को क्या हो गया है। औरंगज़ेब को जिस मज़ार तक जाना है वो तो मीलों दूर है। मगर बादशाह पैदल चलने लगा। दूसरे अमीर और वज़ीर सल्तनत भी खामोशी से पीछे चलते रहे। किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि औरंगज़ेब से इसका सबब दरियाफ्त कर सके। अब हर शख्स जानता था कि जिस बुज़ुर्ग के मज़ार पर औरंगज़ेब को हाज़िरी देनी है वो मीलों दूर है और नाज़ो नेम के पाले हुए वज़रा और उमरा जिस तरह के लाइफ स्टाइल को गुजारते हैं वो आप जानते हैं। वो हैरान थे कि ये मीलों का सफ़र कैसे पैदल तय होगा। आदत ना थी पैदल चलने की, मगर बादशाह
ایک جفا کش سپاہی کی طرح چلتا چلا جا رہا تھا، اور یہ وزراء، یہ امراء پیچھے پیچھے بادشاہ کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک دور سے مزار پر نور کا گنبد نظر آنے لگا اور زائرین کا ہجوم تھا، مگر بادشاہ کی آمد کی وجہ سے لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا۔ منظم انتظام کیا گیا تھا، ہر طرف مکمل نظم و ضبط کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ اورنگزیب کے جاہ و جلال نے لوگوں کو ساکت کر دیا تھا، ورنہ آج سے پہلے اس مقام مقدس پر زائرین کا ہجوم رہا کرتا۔ اورنگزیب چلتے چلتے کچھ شکستہ حال لوگوں کے پاس ٹھہرا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم آنکھوں سے محروم ہیں اور یہاں پر بزرگ کے دربار میں آنکھوں کی بینائی کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ اورنگزیب نے پوچھا، ایک نابینا سے پوچھا کہ تو کب سے بینائی کی دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا 5 سال سے۔ اورنگزیب نے سوال کیا، پھر تجھے روشنی اب تک کیوں نہ ملی؟ وہ اندھا لرزتی ہوئی دہشت زدہ آواز میں کہنے لگا، اللہ کی مرضی۔ اورنگزیب اندھے کا جواب سن کر آگے بڑھ گیا۔ پھر اس مغل شہنشاہ نے اور بھی کئی اندھوں سے اسی طرح کا سوال کیا۔ سب نے کہا کہ کوئی 5 سال سے یہاں مقیم ہے، کوئی 10 سال سے، مگر کسی کو بینائی نہیں ملی۔ یہ سن کر اورنگزیب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سارے اندھوں کو مخاطب کرتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، میں بزرگ کے دربار میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں اور تم بھی دعا مانگو۔ اگر میری واپسی تک تمہاری آنکھوں کی روشنی بحال نہ ہوئی تو تم سب کو قتل کرا دوں گا۔ عجیب آمرانہ حکم تھا، دہشت پھیل گئی، ہر اندھا آہو فغاں کرنے لگا، مگر بادشاہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مزار کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ جن لوگوں نے آج سے پہلے اورنگزیب کو نہیں دیکھا تھا، وہ ہندوستان کے اس باجبروت شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے مزار مبارک کے قریب سمٹ آئے، لیکن اس بادشاہ کو اپنے گرد و پیش کی خبر نہ تھی۔ وہ ایک غلام کی طرح سر جھکائے صاحب مزار کے قدموں میں حاضر تھا۔ جلال معرفت سے چہرے کا رنگ زرد تھا اور ہونٹوں کو آہستہ آہستہ جنبش ہو رہی تھی۔ مغل شہنشاہ بہت دیر تک آیات قرآنی کی تلاوت کرتا رہا، پھر اس کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے۔ بزرگ کی روح کو اس طرح ایصال ثواب کیا کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مخلوق حیران ہے کہ جس بادشاہ کو دیکھ کر دہشت طاری ہو جاتی تھی، آج وہی فرمان روا اللہ کے ولی کے دربار میں آنسو بہا رہا ہے۔ بادشاہ کے آنسو کیا گرنے تھے، جو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ بھی زارو کتار رونے لگے۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد اورنگزیب نہایت ادب و احترام کے ساتھ الٹے پاؤں مزار سے باہر آیا۔ اب اورنگزیب جب باہر آیا، تمام امیر اور وزراء لرزاں تھے، سپاہی کانپ رہے تھے کہ بادشاہ نے آج تک جو حکم دیا ہے وہ پورا کیا ہے، جو فرمان جاری کیا ہے اس کی تکمیل ہوئی ہے، اب ان اندھوں کا کیا ہوگا؟ مگر جب اورنگزیب باہر آیا تو فضا ہی بدلی ہوئی تھی، ایک عجیب طرح کا شور برپا تھا۔ وہ اندھے خوشی کے مارے دعائیں دے رہے تھے۔ بات یہ تھی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس ہو چکی تھی۔ سپاہیوں نے اس انتشار پر قابو پانے کے لیے قوت کا استعمال کرنا چاہا تو اورنگزیب نے انہیں روک دیا۔ اندھے شور مچاتا کچھ دیر تک اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، حضور کی آمد ہمارے لیے مبارک ثابت ہوئی اور ہمیں کھوئی ہوئی آنکھیں مل گئیں، ورنہ ہم تو برسوں سے تاریک راہوں میں بھٹک رہے تھے۔ یہ سوال نہیں کہ کس کی آمد مبارک ہے یا نامبارک، اورنگزیب نے اب یہ جواب دیا اور فرمایا، سوال یہ ہے کہ تم کئی سال سے اس مرد بزرگ کے کوچے میں پڑے ہوئے ہو، مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے گداگری کو پیشہ بنا لیا ہے اور اپنی حالت پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تم نے ایک بار بھی خدا کے حضور لرز کر دعائیں نہ کی، مگر آج جب تمہیں اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو تم خوف و وحشت سے رو پڑے، پھر تم نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی، یہاں تک کہ بہتے ہوئے آنسو تمہاری زندگی سنوار گئے۔ یہ کہہ کر اورنگزیب واپس چلا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ جاننا چاہیں گے ایسا دربار کون سا ہے کہ جہاں شہنشاہ وقت بھی پیدل چل کر آتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور بھیک لے کر جاتا ہے۔ یہ کوئی اور دربار نہیں، یہ خواجہ ہند، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز
رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک دربار ہے۔ اور اس واقعے سے جہاں خواجہ کا مرتبہ پتہ چلتا ہے، وہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بھی دعا مانگے صدق کے دل سے مانگیں، گر گڑا کر مانگیں، مالک کریم کی بارگاہ میں دعا مانگیں، توجہ کے ساتھ مانگیں، پھر مولا کریم عافیتوں کے در کھول دیا کرتا ہے۔ دعا مانگتے وقت اگر رقت قلب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی طرف لو لگی ہو تو ضرور کرم ہوتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب عطاؤں کے در کھولنے والا ہے، عافیتوں کی برسات برسانے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں مانگیں تو صدق کے دل سے مانگیں۔ اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ خواجہ ہند کا دربار کیسا ہے، کس قدر برکت والا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی 530 سنہ ہجری میں بمقام سنجر کے علاقہ خراسان میں پیدا ہوئے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت تھی۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی والدہ ماجدہ بی بی نور فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا نور نظر معین الدین میرے شکم میں آیا تو میرا گھر خیر و برکت سے معمور ہونے لگا۔ جو لوگ ہمارے دشمن تھے وہ محبت سے پیش آنے لگے، اور بعض اوقات میں بہترین خواب دیکھا کرتی تھی۔ مزید خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے نور نظر معین الدین کے جسم میں خالق کائنات نے روح ڈالی تو میں رات میں اپنے شکم سے تسبیح و تحمید کی آواز سنتی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے، تو غیب سے آواز آتی تھی، بی بی ماہ نور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے بندہ خاص معین الدین حسن کی آواز ہے جو ہمیں تیرے شکم میں بھی یاد کر کے راضی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ الحمدللہ مادر زاد ولی تھے۔ بچپن ہی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بلکہ ماں کے پیٹ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت سارے القابات سے نوازا گیا۔ آج دنیا انہیں تاج المقربین والمحققین، سید العابدین، تاج العاشقین، برہان الواصلین، آفتاب جہاں، پناہ بے کساں، دلیل العارفین، سلطان العارفین، وارث الانبیاء والمرسلین، قدوۃ السالکین، رہنمائے کاملین، قطب دوراں، مقتدائے ارباب دین، پیشوائے ارباب یقین، قدوۃ الاولیاء، معین الملت، امام شریعت و طریقت، صاحب اسرار اور محب اولیاء زماں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تیرے در سے منگتوں کا گزارا یا غریب نواز، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا غریب نواز، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ 159 پر
بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن بھی عبادت و ریاضت میں گزرا۔ خواجہ غریب نواز نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور تقریباً 14 سال کی عمر میں تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کر کے فراغت حاصل کی۔ غور کیجئے، بچپن ہی میں علوم و فنون کی طرف کتنا شوق تھا آپ کو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بچپن ہی کا عالم تھا۔ ایک دن آپ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ اس دور کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے غوث اور قطب تھے، باغ میں داخل ہوئے۔ خواجہ غریب نواز کو بچپن ہی سے اللہ عز و جل کے ولیوں سے محبت تھی، اور محبت کیوں نہ ہوتی جبکہ آپ خود بھی اللہ کے ولی تھے، اور ولی ولیوں کی قدر کرتا ہے۔ جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ عز و جل کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت کی دست بوسی کی، نہایتی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا خوشہ بہت عاجزی سے پیش کیا اور دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا کہ جوانی کا عالم ہے اور اتنا ادب، اتنی تعظیم۔ بہرحال خوش ہو کر آپ نے اپنے جھولی کے اندر سے ایک اناج کا ٹکڑا، ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ جو ہی وہ اناج، جو ہی وہ کھانے کا ٹکڑا جو تھا خواجہ صاحب کے منہ سے حلق کے نیچے اترا، خواجہ صاحب کے دل کی کیفیت یقیناً تمام کی تمام بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا باغ، پنچکی، سارا ساز و سامان بیچ ڈالا اور ساری قیمت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی۔ اب خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نظر خواجہ غریب نواز کی پیشانی پر تھی اور ایک نظر لوح محفوظ پر۔ حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواجہ غریب نواز کی پیشانی پر پڑھ لیا اور جان لیا کہ یہ لڑکا جو آج پھلوں کے باغ کو پانی دے رہا ہے، کل یہی بچہ بڑا ہو کر امام الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ کو پانی دے گا، اسلام کی آبیاری کرے گا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھائے گا، اللہ عز و جل کے پرچم کو بلند کرے گا اور گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے گا۔ اس کا وہ عالی شان دربار ہوگا کہ اس کے پاس ڈاکو آئے گا تو امین بن جائے گا، رہزن آئے گا تو رہبر بن جائے گا، بے نمازی آئے گا تو نمازی اور تہجد گزار بن جائے گا، کوئی بیمار آئے گا تو شفا پائے گا۔ غرض یہ کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ صدقہ خاتون جنت کا، صدقہ خاتون جنت کا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ اب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ اب دنیا سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ مرشد کامل کی تلاش نے خواجہ صاحب کو بے چین کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ دن تک ایک طالب علم کی حیثیت سے
حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر شیخ نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ حضرت خواجہ پر شدید مایوسی کا غلبہ ہوا۔ کئی بار عقل نے فریب دیا کہ تیرے مقدر کا یہاں کچھ نہیں، کچھ دوسرے آستانے پر جا کر قسمت آزمائی کر۔ خیالات کی یہ سرکشی بڑی خوفناک تھی، لیکن آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ اپنے اوپر قابو پایا اور مسلسل خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ ایک دن آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، یا شیخ، میری دلی تمنا ہے کہ حضور مجھے مستقل غلامی کا شرف بخش دیں۔ حضرت خواجہ کا اشارہ مریدی کی طرف تھا۔ حضرت عثمان نے آپ کی خواہش کے جواب میں فرمایا، فرزند، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا، پھر تمہارا بارے گراں کیسے اٹھاؤں گا؟ حضرت عثمان آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر حضرت خواجہ اصرار کرتے رہے۔ جہاں آپ کے سینکڑوں خادم ہیں، وہاں ایک غلام کے اضافے سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ سب کے سب خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ عثمان رحمۃ اللہ تعالی نے کیا جواب دیا کہ یہ سب کے سب جو میرے غلام بنے پھرتے ہیں، میرے مرید ہیں، یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ آپ نے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی اور کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے مرشد کامل سمجھتے ہیں، مگر ان نادانوں کو کیا خبر کہ ان کا پیر خود منزل کی تلاش میں ہے۔ کیسی عاجزی اور انکساری تھی۔ آپ فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز جواب میں عرض کرتے ہیں، حضور، ان لوگوں کی طرح میں بھی آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ اب شیخ منع نہ کر سکے اور اپنی مریدی میں، اپنے حلقہ ارادت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 2.5 سال اس طرح رہے کہ لمحہ لمحہ پیر صاحب کے ساتھ گزارا۔ کبھی ایسا وقت نہ آیا کہ اپنے پیر سے الگ ہوئے، سفر ہو یا حضر، جنگل میں جانا ہو یا بیابان میں، اپنے پیر کے ساتھ رہے کہ نامعلوم پیر صاحب کو کب میری ضرورت پڑ جائے۔ سامان بھی اٹھاتے، وضو کا پانی بھی مہیا کرتے، بستر بھی لگاتے اور اپنے پیر کی دعائیں لیتے۔ مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ، دنیا سے دور رہنے والے بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ سے کرامت کا ظہور بہت عرصے تک نہ ہوا۔ بہت سے لوگوں نے خواجہ غریب نواز سے کہا کہ یہ بزرگ نہیں ہیں، ان سے تو کوئی کرامت کا ظہور نہیں ہوا، ایسا کرو کسی اور در پہ چلتے ہیں۔ ایک ایک کر کے آپ کے مریدین آپ سے خفا ہو کر دور چلے گئے۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ کہنے والے خواجہ معین الدین چشتی سے کہتے ہیں، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی اور دروازہ دیکھو۔ مگر خواجہ غریب نواز ذوق و شوق کے ساتھ پیر کے قدموں میں زندگی گزارتے رہے۔ ایک بار ایک بیابان میں یہ پیر اور صادق مرید جا رہے تھے۔ پیر صاحب کیا کہتے ہیں، بڑا عجیب جملہ تھا۔ کہتے ہیں، معین الدین، ساری دنیا چلی گئی، اب تم بھی چلے جاؤ۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو لوگ اس طرح خالی ہاتھ کیوں لوٹ کر جاتے؟ حضرت عثمان کا انداز کلام ہی کچھ اور تھا۔ فرماتے ہیں، تم کئی سال سے ناکام و نامراد بھٹک رہے ہو، آخر تم نے کیا پایا؟ قربان جائیے خواجہ معین الدین چشتی کے عشق مرشد پر۔ مرید ہو تو ایسا۔ عرض کرتے، حضور، اب میں کہاں جاؤں؟ آپ کے سوا میرا کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی رو پڑے۔ میں تو ایک کا ہو چکا ہوں، اب مجھے دوسرے کے در پر صدا دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت خواجہ کا یہ جواب سن کر حضرت عثمان بے قرار ہو گئے۔ اب پیر نے فرط محبت سے اپنے مرید کو سینے سے لگا لیا اور رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، اے رب ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے میری بے سر و سامانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی بارش نور میں نہا گئے۔ ایک تیز شعاع دل و دماغ کو روشن کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ معین الدین، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ پیر صاحب پوچھتے ہیں، معین الدین، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں، شیخ کے صدقے عرش سے تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ زار و کتار روتے ہوئے عرض کرنے لگے۔ اب پیر و مرشد فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ تم سیراب ہو گئے، ورنہ عشق کے صحرا میں لوگ ایک بوند کو بھی ترس جاتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا، اور اب
سفر کا ارادہ ترک کر کے واپس نیشا پور آ گئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان کیا خوب فرماتے ہیں جو کچھ میرے ہاتھ میں تھا میں نے معین الدین کے حوالے کر دیا، اتنی عطائیں کی۔ اب حضرت عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اس مرید کامل کو لے کر سرزمین مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ گویا مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کا سفر تھا، حرمین طیبین کی حاضری تھی، خانہ کعبہ کا طواف ہوا اور شیخ نے بلند آواز سے فرمایا، الہی معین الدین حاضر ہے، اپنے اس عاجز بندے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ غیب سے ندا آئی، ہم نے اسے قبول کیا، بے شک یہ معین الدین ہے۔ مکہ معظمہ میں یہ نوید جاں فضا سن کر اب یہ پیر و مرشد اور مرید کامل کا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ پھر جیسے ہی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوئی، شیخ نے خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا، معین الدین آقائے کائنات کے حضور سلام پیش کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کیا منظر ہوگا۔ مرشد کامل ساتھ ہیں، سلطان الہند جن کو ایک مرتبہ ملنے والا ہے، مادرزاد ولی ہیں، وہ بھی سرکار کے روضہ پر نور پر حاضر ہیں۔ ایک غلام صدق کے دل کے ساتھ، تڑپتی ہوئی آواز کے ساتھ، رقت قلب کے ساتھ جب سلام پیش کرتا ہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ بہت سارے حاضرین موجود تھے جب خواجہ ہند نے یہ کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں موجود کئی حاضرین نے سنا کہ روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ سبحان اللہ، ہر طرف سے مبارکباد کی پیغام آنے لگے۔ شیخ نے حضرت خواجہ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، معین الدین تم خوش نصیب ہو، تمہیں دونوں جگہ مقبولیت کی سند ملی۔ کعبے میں طواف کے دوران روضہ رسول پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کے ذریعے اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ حکم ملا کہ ہند تمہاری سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں کفر کی گہری تاریکی پھیلی ہوئی ہے، لیکن بالآخر تم وہاں اسلام کی شمع روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس طویل و عریض ملک میں تم ہی سلطان کہلاؤ گے۔ جسے دربار رسول سے تاج سلطانی سے بخشا گیا ہو، وہ ہند کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر رہے گا۔ شیخ کا یہ فرمان سن کر حضرت خواجہ نے خاک مدینہ پر بوسہ دیا اور روضہ رسول کی جالیاں پکڑ کر رونے لگے۔ جوش گریہ اس حد تک بڑھا کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں، اور اسی آہو زاری کے درمیان حضرت خواجہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آقا تیرا غلام ہوں، اسی لیے شہنشاہ کہلاتا ہوں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ ہندوستان جس پر نہ جانے کتنے راجاؤں نے حکومت کی، مگر آج ایک ایسا شہنشاہ ہے جو ہندوستان میں حکومت کرتا ہے، کہ جو آج بھی صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، بارش ہو یا دھوپ، کوئی بھی موسم ہو، دنیا بھر سے عاشقان خواجہ کے در پر جا کر اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ آج بھی وہ دلوں پر حکومت کر رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے خواجہ غریب نواز کا دربار ہے، جو آج بھی ہندوستان پر حکومت فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی عظمت بہت زیادہ پتہ چلتی ہے کہ میرے آقا کا وہ دربار ہے جہاں سے سلطانی بٹا کرتی ہے، جہاں سے بادشاہ آ کر خیرات لے کر جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اب مدینہ طیبہ سے ہند کا پروانہ لے کر بر صغیر کی طرف آئے، اور یہاں آ کر مرکز الاولیاء لاہور میں ایک اور ولی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ میری مراد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا تبار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار میں 40 دن تک قیام فرمایا، عبادتیں کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اور جو کچھ پایا سخی جانے، گدا جانے، داتا نے کیا عطا کیا، خواجہ نے کیا وصول کیا، یہ تو یہ دونوں بزرگ جانتے ہیں۔ مگر جب خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر نور سے اجمیر کی طرف روانہ ہوئے
تو کیا کچھ لوٹا ہوگا، کیا کچھ پایا ہوگا، یہ اس ایک شعر سے واضح ہو جاتا ہے جو آج بھی داتا کے روضے پر بہت پیارے حروف میں لکھا ہوا ہے، جو خواجہ غریب نواز نے کہا۔ کیا لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب داتا کے در سے برکتیں لے کر خواجہ ہند ہندوستان اجمیر کی طرف چلے۔ اب ہندوستان کے جو اس وقت کے حالات تھے اس پر بھی نظر دوڑاتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حالات میں کس طرح مقابلہ کیا اور کس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا، جو کفر و ظلمت کی وادی میں بھٹک رہے تھے۔ ہندوستان میں دہلی کا جو راجہ تھا اس کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، وہ غیر مسلم تھا۔ اس راجہ نے اپنے نواسے جس کا نام پرتھوی راج تھا اس کو اجمیر کی حکومت سونپی۔ پرتھوی راج کو رائے پتھورا بھی کہتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ تاریک زمین اجمیر کی تھی۔ اس زمین پر 150 راجے مہاراجے رہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان ریاستوں کو مختلف راجے چلاتے، اسی لیے آج تک اس سرزمین کا نام راجستھان ہے۔ مزید اجمیر کی تعریف سنتے ہیں۔ اجمیر اس زمانے میں بر صغیر کے سب سے طاقتور حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ اس علاقے میں ہندوستان کی سب سے زیادہ بہادر، جنگجو اور غیرت مند قوم راجپوت آباد تھی۔ راجپوتوں کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اس قوم کے افراد مر جانا پسند کرتے لیکن کسی کے آگے سر جھکانا گوارا نہ کرتے تھے۔ وقت پڑنے پر راجپوتوں کی عورتیں خود کو بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا کرتی تاکہ ان کے شوہر پیچھے مڑ کر اپنے گھروں کی طرف نہ دیکھیں اور دشمن سے جنگ کرتے ہوئے ہلاک ہو جائیں۔ یہ تھا اس غیر مسلم قوم کا مزاج جس قوم کی تقدیر بدلنے سلطان الہند پہنچے تھے۔ سرکار کا فرمان لے کر، داتا کی عطائیں لے کر اجمیر کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ ایک بہت مشکل قوم میں آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اسی اجمیر میں آج ہر طرف خواجہ کی دھوم ہے، مگر جب خواجہ غریب نواز نے وہاں قدم رکھے تھے ہر طرف کفر و ظلمت کی وادیاں اور آندھیاں تھیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اب اجمیر آنے پر کیا کچھ کرامتوں کا ظہور ہوا، یہ ایک طویل فہرست ہے۔ مختصراً کچھ برکتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ کرامتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز جب اجمیر پہنچے تو وہاں ایک دریا تھا، ایک تالاب تھا جسے انا ساگر کہا جاتا۔ اس تالاب کے متعلق غیر مسلموں کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں ایک مرتبہ نہا لے اس کے عمر بھر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دور دور سے غیر مسلم اس تالاب میں نہانے آتے اور اس تالاب کے پانی کو اپنے گھروں میں لے جاتے، اپنے بچوں کو پلاتے اور اپنے جسموں پر ملتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں آ کر آپ نے اسی انا ساگر تالاب کے قریب قیام فرمایا۔ جب نواز کا وقت ہوا تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الوالی سے فرمایا، بیٹا نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان دینا شروع کر دو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اذان دینا شروع کی۔ یہ دل نشین اذان کی آواز جب ان غیر مسلموں نے سنی تو اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج تک اس تاریک علاقے میں یہ پہلی توحید اور رسالت کی صدا تھی جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے گونج رہی تھی۔ اذان کے بعد قطب الدین بختیار کاکی نے تکبیر کہی اور خواجہ غریب نواز نے امامت فرمائی۔ قیام، قعود، رکوع و سجود کا یہ حسین انداز دیکھ کر ہندوستان کے لوگ متاثر ہونے لگے۔ ولیوں کی یہ نماز تھی، ان کا یہ انداز تھا کہ فقط نماز دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ اب اسی تالاب کے قریب آپ تشریف فرما تھے۔ شام کا وقت ہوا۔ راجہ پرتھوی راج کے وہ ملازمین جو اس کے اونٹ چراتے تھے شام کے وقت اونٹ لے کر پہنچ گئے اور خواجہ غریب نواز سے کہنے لگے یہ جگہ خالی کر دو۔
آپ نے فرمایا کیوں؟ ملازمین کہنے لگے کہ اس جگہ پر ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھیں گے۔ خواجہ نے فرمایا کسی اور جگہ جا کر اونٹوں کو بٹھا دیجئے، ہم یہاں یاد الہی میں مصروف ہیں، ہمیں مصروف رہنے دیجئے۔ لیکن راجا کے ملازمین نہ مانے اور کہا آپ یہاں سے اٹھ کر کہیں اور تشریف لے جائیں۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید خاص قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا بیٹا اٹھو اور مصلی بھی اٹھاؤ، یہاں پر پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھیں گے، ہم کہیں اور جا کر قیام کرتے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہنے دو۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اپنے مریدین کو لے کر دوسرے مقام پر چلے گئے۔ جب صبح کو وقت ہوا تو ملازمین اونٹوں کو اٹھانے لگے، لیکن اونٹ ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ ان ملازمین میں سے کسی نے کہا کہ کل شام اس درویش کو ہم نے ستایا تھا، ہو نہ ہو کہ یہ اسی کی بددعا کا نتیجہ ہے، اسی نے کہا تھا اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہنے دو۔ اب ملازمین بڑے پریشان ہوئے، پرتھوی راج کو اطلاع دی۔ جب سارا ماجرا کہا تو پرتھوی راج نے کہا کہ وہ اس درویش کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ ہمارے اونٹوں کو کھڑا کر دیں، اگر یہ یہیں بیٹھے رہ گئے تو بھوک و پیاس کی شدت سے مر جائیں گے۔ تمام ملازمین ڈرتے جھجکتے خواجہ غریب نواز کی خدمت سراپا اقدس میں آئے، اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ملازمین واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ بات ہے خواجہ غریب نواز کی کہ آپ کا جو تصرف تھا، آپ کا جو اختیار تھا، رب تعالی نے جانوروں پر بھی عطا فرمایا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کرامت کا ظہور ہونے کے بعد اب اجمیر کے لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پرتھوی راج کے جو ملازمین تھے ایک بار پھر خواجہ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ ہمارے تالاب کا پانی استعمال نہ کریں، آپ لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے تالاب کو ناپاک کر دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں نہاتے ہیں، کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، پانی گھروں کو لے جاتے ہیں، وہ ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، آپ کے مذہب کے نہیں، لہٰذا آپ آج کے بعد ہمارے اس تالاب کا پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ پرتھوی راج کے ملازمین کی یہ تمام باتیں سن کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا بیٹا اٹھو، مشکیزہ بھی اٹھا لو اور وہ مشکیزہ سے اس تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اٹھے، انا ساگر کے کنارے پر پہنچے تو پرتھوی راج کے ملازمین نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں کا پانی نہیں بھرنے دیں گے۔ آپ نے کہا کہ ایک بار مشکیزہ بھرنے دو۔ کہا ٹھیک ہے، آخری بار آپ یہاں سے پانی بھر لیجئے، مگر آئندہ تالاب سے پانی بھرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مشکیزے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب مشکیزہ پانی سے بھر گیا تو قطب الدین بختیار کاکی نے وہ مشکیزہ اٹھا لیا۔ اب دنیا حیران ہے کہ وہ انا ساگر جو برسوں سے بہہ رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں، جیسے ہی وہ مشکیزہ پانی سے باہر آتا ہے پورا کا پورا تالاب خشک ہو گیا، گویا مشکیزے کے اندر پورا تالاب بند ہو گیا۔ ہم نے کہاوت سنی ہوگی کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا، مگر میرے خواجہ نے یہ سچ کر کر دکھا دیا۔ اب ہر طرف شور مچ گیا، غیر مسلمین میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ وہ انا ساگر جو ہمارے لیے پوتر تھا، جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو جھاڑا کرتے تھے، وہ انا ساگر غائب ہو چکا، وہ سوکھ چکا ہے۔ اب لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ اب کیا ہوگا، دوبارہ کس طرح انا ساگر کا تالاب جاری ہوگا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے پرتھوی راج تک پہنچی۔ راجہ پرتھوی راج نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ عجیب معاملہ ہے۔ اس نے اپنے تمام وزیروں، سفیروں، گورنروں، جنرلوں سب کو بلایا، مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ سب نے مشورہ دیا کہ اسی درویش کے پاس جایا جائے، پھر التجا کی جائے کہ ہمارا پانی واپس کر دیجئے۔ سب راجہ پرتھوی راج کا حکم سن کر غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے، فریاد کرنے لگے، اپنی غلطی کی معافی چاہنے لگے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے ان کی فریاد سن کر اپنے مرید خاص قطب الدین بختیار کاکی سے کہا اے بیٹے جاؤ یہ مشکیزہ اٹھا کر واپس انا ساگر میں ڈال دو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اٹھے، کاندھے پر مشکیزہ رکھا، تالاب میں جا کر وہ الٹ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا انا ساگر پھر بھر گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کی یہ کرامت دیکھ کر
اس وقت 32,000 کفار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. یہ شان ہے خواجہ غریب نواز کی. میری جھولی بھر دو یا خواجہ، میری جھولی بھر دو یا خواجہ، میری جھولی بھر دو. خواجہ خواجگان، خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کس کس کرامت کا تذکرہ کیا جائے. ایک دیوان ہے جو پڑھتے چلے جائیں مگر ختم نہیں ہوتا. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے. ہم نے آپ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں سنا، آپ کی کرامات کے بارے میں سنا، آپ کے حسن اخلاق کے بارے میں سنا، اور آپ کا ایک اور بڑا پیارا وصف جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور وصف کیا ہے؟ وہ وصف یہ ہے کہ آپ کا دربار بڑا سخی ہے. آپ کی حیات طیبہ میں بھی آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا. حضرت شیخ ہدیہ نے اپنی مشہور تصنیف میں ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لنگر خانے میں اس قدر کھانا پکتا کہ شہر کے تمام مساکین اور غربا شکم سیر ہو کر کھایا کرتے. جس خادم کے ذمے یہ خدمت تھی وہ روزانہ خرچ کے لیے نقد رقم لینے حاضر ہوتا. سلطان الہند اپنے مسلح کا ایک کونا اٹھا دیتے اور بے شمار خزانہ ظاہر ہو جاتا. حضرت خواجہ اس خادم سے فرماتے، آج کی ضرورت کے مطابق رقم لے لو اور اسے بندگان خدا پر خرچ کر ڈالو. پھر خادم کا یہ معمول تھا کہ حاجت مندوں کی خوراک اور لباس پر جو رقم خرچ ہوتی خواجہ غریب نواز کے مسلح سے نیچے سے لے لیتا. روزانہ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی. خادم کو ایسا محسوس ہوتا جیسے ایک درویش کے قدموں کے نیچے دولت کا دریا بہہ رہا ہے. ایسا دریا کہ کثرت استعمال کے باوجود اس دریا میں کوئی کمی نہیں ہوتی. بڑے بڑے دریا موسم گرم میں خشک ہو جاتے ہیں، لیکن خواجہ معین الدین چشتی کی فتوحات میں ہمیشہ طغیانی رہا کرتی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو خواجہ غریب نواز کی زندگی میں ماجرا تھا کہ آپ کے در پر جو آتا اس کی جھولی کو بھر دیا جاتا، بھوکا آتا اسے کھانا کھلایا جاتا، اس کے کپڑوں کا اہتمام ہوتا. مگر آج بھی سلطان الہند کا دربار وہ ہے کہ کوئی بھی چلا جائے بغیر کھائے لنگر خانے سے واپس نہیں آتا، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ حاکم وقت دنیا کے سلطانوں نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی دیگوں کا انتظام کیا کہ شاید آج بھی اگر اجمیر چلے جائیں، خواجہ کے دربار میں حاضری دیں، جتنی بڑی دیگیں وہاں موجود ہیں دنیا میں شاید کہیں نہ ہوں گی. اور آج بھی خواجہ کا فیضان جاری ہے، لنگر کا سلسلہ صبح و شام جاری رہتا ہے. یہ میرے خواجہ کا دربار ہے. اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو یوں تو خواجہ کی زندگی میں بہت سارے میسیجز ملتے ہیں، عبادت و ریاضت کا میسیج ملتا ہے، پیغام ملتا ہے کہ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی عبادت و ریاضتیں کرنی چاہیے، اللہ کی رضا والے کام کرنے چاہیے، اور کیسے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، راہ خدا میں ڈٹے رہنا چاہیے. وہاں ایک اور پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ سخاوت، جود و سخا یہ اللہ والوں کا پیشہ ہے. اگر رب نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کیجئے، وہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا. اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخل سے رب کی پناہ مانگتے، یعنی کنجوسی سے پناہ مانگتے، اور مولا کریم سے کیا سوال کرتے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بارے میں سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار مدینہ منورہ شہنشاہ مکۃ المکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات. اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، سستی سے، نکمی عمر سے، بڑھاپا جب اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں، اہل خانہ مرنے کی دعائیں مانگنے لگیں، عذاب قبر سے، اور حیات و ممات کے فتنے سے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اپنے رب سے ان چیزوں کی پناہ مانگتے ہیں
کنجوسی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما محق الاسلام محق الشح شیء، دین اسلام کو کسی شے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کنجوسی نے پہنچایا ہے۔ غور کیجئے کس قدر سخت ناپسندیدہ ہے، اور سمجھ میں آنے والی بھی بات ہے کہ مال رب نے عطا کیا، اسی نے توفیق دی، تو اس کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ پوری ادا کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور راہ خدا میں خوب خرچ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی خواجہ خواجگان خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت کے صدقے سخاوت کی دولت عطا فرمائے، کنجوسی سے محفوظ فرمائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا، اور اپنا مال اچھی راہ میں خرچ کرنے کا بہترین موقع دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ اس مدنی ماحول میں کس طرح سنتوں کی تربیت کی جاتی ہے، دین متین کو پھیلایا جا رہا ہے، ہر شعبے میں دعوت اسلامی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ خود مدنی چینل ہی دیکھ لیجئے، گھر بیٹھے آپ کو کیسے کیسے مدنی پھول عطا ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کا ساتھ دیجئے، فقط مدنی چینل کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کے ماہانہ کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں۔ آگے بڑھیے، خواجہ خواجگان کی چھٹی شریف دنیا بھر میں منائی جاتی ہے، خواجہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے بھی مدنی چینل میں رقم دی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی کہ ہماری رقم خواجہ غریب نواز کے ایصال ثواب کے لیے ہم مدنی چینل کو پیش کر دیں، اور پھر خواجہ صاحب کا فیضان ہم پر جاری ہو جائے۔ اس وقت اسکرین پر آپ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، براہ کرم آگے بڑھیے اور دعوت اسلامی کو اپنے عطیات سے نوازیے، دعوت اسلامی کے اس عظیم کام میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم نے سنا، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 97 برس کی عمر میں تقریباً 95 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے، اور کروڑوں فاسق و فاجر مسلمانوں کو فسق و فجور سے تائب کر کے، اور پورے ہندوستان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا پرچم لہرانے کے بعد آخر کار 6 رجب المرجب 633 سنہ ہجری اتوار کے دن اس دار فانی سے آپ نے آخرت کی سفر کو اختیار فرمایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی دنیا میں رجب کا مہینہ آتا ہے، خواجہ کے دیوانے خواجہ کا عرس مناتے ہیں، ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اجمیر میں دھوم مچی ہے، لاکھوں زائرین موجود ہوں گے۔ تصور کی وادیوں میں ہم بھی یہ تصور جماتے ہیں کہ ہم بھی اجمیر میں موجود ہیں، خواجہ غریب نواز کے در دولت پر کھڑے ہیں اور اپنی فریادیں پیش کر رہے ہیں۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ آخر میں مالک کریم سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اجمیر شریف میں روضہ خواجہ غریب نواز پر برستی ہوئی رحمتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اولیاء کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائے، اور اولیاء کرام کی محبت ہی میں دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ شاہ جودو رات 9:30 بجے اجتماع ذکر و نات بسلسلہ خواجہ غریب نواز براہ راست۔ جب تیرا در ہے رات 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں جب تیرا در ہے وا غریب مدنی چینل پر۔ شاہ جودو سخا غریب نواز میرے مشکل کشا غریب نواز۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 26 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف کفن کی واپسی صفحہ 7 پر بحوالہ شعب الایمان منقول ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دین اسلام جس کی وسعتوں اور برکتوں کی روشنیاں بنی نوع انسانیت کو قدم بقدم لمحہ بلمحہ شناسا کرتی ہیں، ہر اس بات، ہر اس امر سے جو اس کی زندگی سے متعلق ہے سب عیاں کر دیا۔ ایسے ہی اسلامی تعلیمات میں سب ہی مہینے باعث تعظیم و احترام ہیں۔ اپنی اپنی جگہ ہر مدنی مہینہ اپنے دنوں کے پل پل میں عبادات، التجائے شفاعت اور قربانی کا درس لیے ہوئے ہے، لیکن ایک ایسا بھی مہینہ ہے جس میں یہ تمام صفات یکجا دکھائی دیتی ہیں اور عاجزی و انکساری عاشقان رسول میں خوب نظر آتی ہے۔ قابل رشک بات یہ ہے کہ اس ماہ کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری میں عشاق رمضان مشغول ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا، ماہ صیام کی آمد مرحبا۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ چند ہی لمحوں میں تمام منظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اللہ عز و جل کے حضور اپنی جبیں رکھنے کی تمنا لیے مساجد کی جانب چل پڑتے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا متمنی ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کے گھر میں گزارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ قیام، رکوع اور سجدے کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ عبادات سے دور رہنے والے بھی ان ایام میں بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کا ایک اہم ترین خاصہ اعتکاف بھی ہے، جہاں معتکفین اسلامی بھائی شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مصروف رہتے ہوئے اس ماہ اقدس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے بے شمار ایسے مراکز ہیں، مساجد ہیں اپنے، جس میں ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہزاروں اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں۔ پورا مہینہ دنیا کی ساری رونقیں باہر ہوتی ہیں، یہ مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت خوش نصیب معتکفین جہاں نماز با جماعت، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اشراق و چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں، وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد